बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान और इन एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम चेंज होने के साथ साथ स्मोक में भी इजाफा हो रहा है और दीगर वायरल डिजीज़ भी हैं, जिससे अपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हेल्दी डाइट खाएँ ताकि आप हेल्दी रहें और हंसी खुशी जो है वो अपनी लाइफ को एंजॉय करें। जितनी अच्छी आपकी सेहत होगी उतने आप काम भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर बागी मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि राइटर हैं, अफसाना निगार भी हैं, नावल निगार भी हैं। अदब के साथ इनका एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी वाजिद रज़ा, हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, आज हम डॉक्टर साहब से तो उनकी बुक्स के हवाले से भी जानेंगे और अफसाना निगारी किस तरह होती है, नावल निगारी किस तरह होती है, ये तमाम चीज़ें, कुछ इनसे टिप्स भी जानेंगे। अदब के हवाले से भी बातें होंगी, किस तरह इनकी जर्नी रही वो जानेंगे और साथ ही वाजिद से हम बात करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम ब्लेमिंग गेम से कैसे बाहर आएँ। जो इल्ज़ाम तराशी हम दूसरों पर लगा देते हैं, सम टाइम होता है कि आपकी नाकामी के पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं या आपकी कामयाबी के पीछे भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पे आपकी ब्लेमिंग गेम्स चल रही होती हैं। उनसे कैसे बचा जा सकता है? एक पॉजिटिव सोच जो है वो कैसे लाई जा सकती है? क्योंकि हमारे मुआशरे में जिस तरह नेगेटिविटी जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है, उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है? ओवर थिंकिंग भी है, आजकल के हमारे नौजवान भी, बच्चे और बच्चियाँ, इन दोनों में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो किस तरह बेहतर की जा सकती हैं। एक सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से भी बात होगी। तो सबसे पहले तो है हम डॉक्टर साहब से आपकी जर्नी के हवाले से जानेंगे, अदब के साथ किस तरह ताल्लुक आपका जुड़ा और ये सफ़र कैसा रहा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं रोही चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया। सारी दुनिया जानती है कि रोही चैनल बे आवाज़ों की आवाज़ है। ऐसे लोग कि जो कहीं बात नहीं कर सकते, कहीं बात उनकी सुनाई नहीं देती, अल्हम्दुलिल्लाह रोही चैनल उनको पूरी दुनिया में फैला रहा है। आपने मुझसे मेरे सफ़र का, अदबी सफ़र का अहवाल जानने की बात की है। देखें, एक हर शख्स के अंदर एक अदीब, एक शायर किसी न किसी हवाले से मौजूद होता है। बाद में जो हालात आते हैं वो एक शख्स को, एक नॉर्मल शख्स को या तो शायरी की तरफ ले जाते हैं या अदब की तरफ ले जाते हैं या फिर उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। वो मुआशरे का दूसरा एंगल संभाल लेता है। ये किस्सा तो तब से शुरू होता है जबकि मैं स्कूल लेवल पर पढ़ता था। वहाँ कुछ ऐसे हमारे गांव में कुछ लोग थे कि जो रसायल का शौक़ रखते थे। इत्तेफाक की बात कि वो रिसाला जो था वो सलाम अर्ज़ लाहौर का रिसाला था, माहनामा था। पहली दफ़ा जब वो हाथ लगा है तो पढ़ना शुरू किया। इसके बाद जब मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज में मेरा पहला साल था। उस वक्त मेरी पहली कहानी छपी सलाम अर्ज़ लाहौर में। उसका नाम था बहते आंसू। और आप यकीन जानिए कि जब बहते आंसू आज भी मैं पढ़ता हूँ ना तो समझता हूँ कि इसे शाया नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं सलाम करता हूँ उस एडिटर को, मिर्ज़ा शबीर बेग साजिद, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और मेरे जो साथ आए हुए हैं राहत अमीर ख़ान, उसके भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। और मैं तो कहता हूँ कि मेरा क्रेडिट जो है अदब में आने का ये जाता है राहत भाई की तरफ, इसलिए कि मेरी जब पहली दफ़ा कहानी छपी है उससे पहले मुझे एडिटर सलाम अर्ज़ मिर्ज़ा शबीर बेग साजिद ने मुझे जो ख़त लिखा उसने एक बात लिखी थी। उसने लिखा था कि ठीक है
میں آپ کی کہانی چھاپ دیتا ہوں. اس وقت مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ ایک کہانی کیا ہے, افسانہ کیا ہے, داستان کیا ہے, ناول ڈرامہ کیا ہے. اس نے مجھے بولا تھا آپ کی کہانی ٹھیک ہے لیکن آپ کے کرداروں میں جان نہیں ہے. یہ بات میں نے راحت بھائی سے پوچھی. میں نے کہا راحت بھائی کرداروں میں جان کیسے ہوتی ہے؟ پھر اس نے مجھے سمجھایا ہے, الفاظ بتائے ہیں. اس حوالے سے جو ہے اس کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ آج الحمدللہ اگر اللہ پاک نے مجھے کچھ ادبی پہچان دی ہوئی ہے تو یہ راحت بھائی کا اس میں بڑا حصہ ہے. اس کے بعد پھر عرض دنیا کی کہانیاں جو ہیں یہ کچھ خاص رسائل میں چھپتی تھیں. سب سے ٹاپ جس میں سب سے پہلے میرا تعارف ہوا وہ ماہنامہ سلام عرض تھا. پھر جو ہے آداب عرض تھا, جواب عرض تھا, بدلتے رنگ ایک دنیا تھی. اس قسم کے ایک نئی درجنوں جو ہے رسائل تھے اس وقت چھپتے تھے. اب جو یہ ہے کم ہو گئے ہیں. سلام عرض بند ہو گیا ہے, آداب عرض بند ہو گیا ہے, جواب عرض پتہ نہیں نکل رہا ہے نہیں نکل رہا. دوسرا یہ جو نیٹ آیا ہے, کمپیوٹر آیا ہے, اس نے جو قارئین کا جو حلقہ تھا ان کو محدود کرنا شروع کر دیا ہے. لہذا عرض کی دنیا میں جو ہے بڑا نام کمایا. ایک تو آپ جب لکھتے ہیں تو آپ کی نظر جو ہے مختلف چیزوں پر ہوتی ہے. کچھ لوگ کرداروں کو ٹچ کرتے ہیں, ایسے جاندار کردار تخلیق کر لیتے ہیں کہ رہتی دنیا تک جب تک اس کے قلمکار کا, اس کے رائٹر کا نام زندہ ہوتا ہے کردار بھی جو ہے وہ یاد رہتے ہیں. کچھ لوگ کرداروں سے ہٹ کے جو ہے واقعات جو ہے وہ تخلیق کرتے ہیں. جیسے شوکت صدیقی ہیں, اس نے کچھ ایسے واقعات لیے ہیں کہ اس کے کردار اتنے نہیں چمکے لیکن اس کے واقعات چمکے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ پھر سٹائل کی طرف چلے جاتے ہیں, ایسے زبردست انداز میں جو ہے اپنا سٹائل بنا لیتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کردار بھی بڑا کردار بھی تخلیق نہیں کیا ہوتا لیکن وہ جو ہے ایسے سٹائل سے لکھتا ہے, ایسے انداز سے لکھتا ہے کہ بن جاتا ہے. تو وہاں پہ میں کچھ کردار میں نے دیے اور ابھی تک وہ کردار جو ہیں آداب عرض کے قارئین کو یاد ہیں. صحیح. اچھا, اس پہ مزید بھی آپ کے ادب سے ریلیٹڈ, آپ کے کام سے ریلیٹڈ جو ہے بات ہوگی. واجد سے بات کرتے ہیں. واجد, اس ٹائم ہم جب سے ہمارا ٹاپک ہے بڑا سا یہ, اس ٹائم جو ہے تمام ہم نوجوانوں کی بات کریں, جس طرح نیگیٹیوٹی ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے تیزی سے پھیل رہی ہے, کیونکہ اس میں حسد بھی آ جاتا ہے, اس میں لالچ بھی ہے, کیونکہ یہ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تمام ایک چیزوں سے کہ آپ نے دوسرے کے اوپر بلیم کرنا ہے یا اپنی ناکامی کو کسی دوسرے پر ڈال دینا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, بلیم گیم حضرت اعظم سے ہی شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, بلیم گیم سٹارٹ ہوئی اور اس کے بعد مطلب پہلا یہ تھا کہ جی اس نے مجھے پھل دیا اور میں نے کھا لیا, اور اس کے بعد جو پھر آگے سارا معاملہ چلا زمین پر آگے. تو یہ تو ہماری گھٹی کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ ہماری گھٹی کے اندر موجود ہے, لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف سچویشن کو ریئلائز کر پا رہے ہیں یا نہیں. بعض اوقات ہمارے جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں نا کہ بہت سارے ہمارے الفاظ ایسے ہیں کہ ان کی ڈیفینیشن ہم لوگوں نے مارکیٹ کے اندر نا ایک بڑے الگ طریقے سے پریزنٹ کی ہوئی ہوتی ہے. یہ الفاظ کا چناؤ, الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ ہم اپنی مرضی کے مطابق ٹھیک ہے. تو وہ جب ہم اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ جی اگلا بندہ تو ہے ہی غلط. ٹھیک ہے, تو اگلا بندہ جو ہے نا وہ مسٹیک پر ہے, اور اس کے بعد کی جو وہ پوری کی پوری سچویشن, پھر مس انڈرسٹینڈنگ, وہ جو ایک سارے کا سارا معاملہ چلتا ہے نا. تو یہ چیز ہے کہ اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے ہمیشہ ہم لوگ بات کرتے ہیں یہاں اس پلیٹ فارم سے کہ چیزوں کو, ٹھیک ہے اب نیگیٹو تو ہے, اب مجبوری ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہم لوگوں نے سدھارنا ہے. تو اس کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ کیا چیزیں کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہوتی ہے ہماری کہ ہم لوگ ڈیفینیشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کریں. اگر ہم لوگ بلیم گیم بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہماری چیز آتی ہے کہ ہم لوگ رسپانسبلٹی کا بھی جو ورڈ ہے نا اس کو ہم لوگ نیگیٹو میننگز میں لے کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی ایک مسٹیک ہو گئی ہے تو مسٹیک میں اب رسپانسبلٹی کس کی ہے, آنرشپ کون لے گا. ٹھیک ہے, اب جب آنرشپ نہیں لیتے وہاں پہ ہم لے لیتے ہیں رسپانسبلٹی
کہ تمہاری ذمہ داری تھی ایسا کرنا یا میری ذمہ داری تھی ایسا کرنا تو یہ ایسے ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ہمیں سچویشن کے جو ہے نا اباؤٹ بھی ہمیں اویئرنیس بڑی ضروری ہے کہ کس طرح کی سچویشن ہو تو ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے, یا کس طرح کی سچویشن ہوگی تو ہم لوگوں نے اپنے ڈیسیژنز ہے وہ اس کے اکارڈنگلی لینے ہیں. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. تو جب تک ہم لوگ چیزوں کے بارے میں اویئر نہیں ہوں گے, ہم سچویشن کے بارے میں اویئر نہیں ہوں گے, تو ہم لوگ جو اپنے ڈیسیژن جو مرضی دیتے رہیں, تو وہ پھر جو ایک ڈیسیژن آتا ہے نا وہ آتا ہے بلیم کی کیٹیگری کے اندر. حالانکہ ڈیسیژن پازیٹیو بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ جو پھر ڈیسیژن آتا ہے نا اس ٹائم پہ وہ آتا ہے کہ جی تم نے ایسے کیا. اچھا, ابھی تو ہماری کرنٹ سچویشن یہ چل رہی ہے نا. اچھا, پیرنٹس کا ابھی ہم اگر بچوں کی بھی بات کریں تو بچوں کے اگر مارکس اچھے نہیں آئے تو پیرنٹس اٹھائیں گے اور ٹیچر کے اوپر, اسکول کے اوپر. اچھا, اسکول کیا کرے گا, اسکول اٹھائے گا اور آپ کے پیرنٹس پہ اور آپ کے گھر پہ آ جائے گا اور پھر وہ کہے گا بچہ ہی وہ ہے. تو ہمارے ہاں یہ چیزیں ہیں. اگر ہم یونیورسٹی لیول پہ بھی جائیں, ہم کالج لیول پہ بھی جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو دیکھنے کی یہ تمام چیزیں ملتی ہیں. یا ایون کہ آپ کے اپنے گھروں میں بھی آپ کے بہن بھائیوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں, دوستوں میں ہو جاتے ہیں, تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر ہی بلیم کرتے رہتے ہیں. اچھا, مسئلوں کو کبھی بھی سدھارنے کی طرف نہیں جاتے, بٹ ہم ایک دوسرے کے اوپر جسٹ الزام لگایا اور سائڈ پہ. لیکن جیسے آپ نے اسکول اور کالجز کی بات کی ہے نا, ٹھیک ہے, اب دونوں اس سچویشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں اس ٹائم پہ. کیوں؟ جو پیرنٹس ہیں وہ یہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ جی ہمارا بچہ 4 گھنٹے کے لیے یا 5 گھنٹے کے لیے اسکول جا رہا ہے تو ٹوٹل ریسپانسبلٹی جو ہے وہ اسکول کی ہے. اور پھر جو اپنا اسکولس ہیں وہ یہ جو ٹیچرز ہیں وہ یہ کنسیڈر کریں کیونکہ جی 2 بجے سے لے کے صبح تک بچہ گھر پہ ہوتا ہے, ویکینڈ پہ بچہ گھر پہ ہوتا ہے, تو ساری رسپانسبلٹی کی سیٹ پر آ گئی. تو وہ رسپانسبلٹی جو شفٹ کر رہے ہیں نا ایک دوسرے کے اوپر کہ جی آپ نے یہ کرنا تھا اور آپ نے یہ کرنا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ جب تک ہماری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی نا, اکاؤنٹیبلٹی کا اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جب تک ہم لوگ بیٹھ کے چیزوں کو ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ ہاں بھائی کون سا پارٹ کس کا. ایجوکیشن کا پارٹ اسکول کا ہے, لیکن تربیت کا بھی پارٹ ہے. ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ کا بھی پارٹ ہے. گھر میں زیادہ پورشن ڈیولپمنٹ کا ہے 70%, 30% ایجوکیشن کا ہے کہ بچے نے آگے ہوم ورک کرنا ہے, اس کی کاپی چیک کرنی ہے, دس اینڈ دیٹ. لیکن اسکول کی ایک ذمہ داری ہے, ٹیچرز کی ایک رسپانسبلٹی ہے, وہ پھر انہوں نے فل کرنی ہے. تو وہ جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں آئے گی دونوں میں تو وہ چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں گی, وہ پھر بلیم گیم ہی چلتی رہے گی, آپ نے اور آپ نے. اچھا بھاسر, ابھی ہم جس طرح دیکھتے ہیں نا جب بلیمنگ گیم چل رہی ہوتی ہے نا تو ہم لوگوں کے یہاں اب یہ کہ سائیکولوجیکل ایشوز بھی اسی طریقے سے ہی بڑھ رہے ہیں. اچھا, ابھی ہم کسی کے اوپر بلیم کرتے ہیں یا کسی کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی مینٹل جو ہیلتھ ہے وہ بہت افیکٹ ہوتی ہے, چاہے وہ بچے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں. دیکھیں ہمارا نا پریزنٹیشن کا طریقہ ایکچولی ڈفرینٹ ہے. پریزنٹیشن کا طریقہ کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کو 4 لوگوں میں کھڑا ہو کے بلیم کروں گا نا تو اس کا بینیفٹ ہوگا اس کو. مطلب یہ اپنی مسٹیک کے بارے میں سوچے گا, دیکھے گا. فار ایگزامپل اگر ایک بچے نے اچھے مارکس نہیں لیے تو پیرنٹس ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کب سارا خاندان اکٹھا ہو تو اس کو ذلیل کریں. رشتہ دار بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, رشتہ دار تو کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے تو کرنا ہے. لیکن کیا ہے کہ پیرنٹس بھی موقع کا فائدہ اٹھا کے کیا کرتے ہیں, 2 اور لگا دیتے ہیں. اینڈ ریزلٹ کیا نکلتا ہے, بچہ سائیکولوجیکل پریشر. ٹھیک ہے, اور سائیکولوجیکل پریشر کے اوپر کیا ہوگا کہ بائی دا اینڈ اس کا ریزلٹ یا سوسائڈ کی صورت میں ہوگا, یا بچہ اس چیز کو کوپ اپ نہیں کر پاتا, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی ہے, بلیم ہو گیا نا تو بس ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں. اچھا, ضد بھی آ جاتی ہے, ضد اور انا جو ہے یہ آپ کو بہت زیادہ پھر ان چیزوں کی طرف. تو ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں اس کی پریزنٹیشن کا طریقہ ڈفرینٹ ہے, اس کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے نا. ٹھیک ہے, مسٹیک ہو گئی, اب مسٹیک کو کوپ اپ کرنا ہے, بجائے اس کے کہ ہم لوگ جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر اعلان جو ہے نا وہ یہ والا کام شروع کر دیں. بیسیکلی ہمارا جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے کنسٹرکشن کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ کنسٹرکشن نہیں ہو رہی ہوتی, وہ ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. کنسٹرکشن یہ تھی کہ آپ بچے کو بٹھا کے یا آپ آپس میں تنقید برائے اصلاح. ہاں, تنقید برائے اصلاح ہے. بیسیکلی آفس میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو باس خوش ہوتا ہے کہ یار اچھا ٹھیک ہے, ذرا پریشر بنے گا میٹنگ کے اندر جب میں ساروں کو ریویل کروں گا نا تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہے پریشر بنے گا. حالانکہ وہ پریشر نہیں بن رہا ہوتا, وہ آٹومیٹکلی آپ کے اگینسٹ ساری چیزیں جا رہی ہوتی ہیں. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوگا تو آگے امپلائی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کر لیں. بالکل ایسے ہی. اس میں مزید بھی آپ سے جانتے ہیں
سر جس طرح ہم پہلے کہتے تھے کہ ادبی محفلیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ادب سے ہم کافی دور ہو چکے ہیں. جیسا کہ ایک بات کہتے ہیں کہ جو ہماری ایک تربیت تھی اس کا بھی فقدان نظر آتا ہے. وہ جو لکھنے پڑھنے والا ہے ایک بہت زیادہ ہمارا ایک سلسلہ تھا وہ بہت کم ہو گیا. ختم تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ سلسلہ کبھی ختم ہو بھی نہیں سکتا. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، آپ نے بولا ہے کہ لکھنے پڑھنے کا سلسلہ ختم ہو گیا. میں کہتا ہوں نہیں، ایسا نہیں ہے. کتابیں چھپ رہی ہیں. نہیں، میں کہہ رہی ہوں ختم نہیں ہوا، کم ہو گیا. کم ہو گیا. مطلب اس میں بہت لوگ اب بکس کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک موبائل ایک ایسا گیجٹ آ گیا ہے جس میں تمام چیزیں آپ کی جو ہے اب موجود ہیں. آپ نے کچھ بھی ریسرچ کرنا ہے تو آپ نے موبائل کے تھرو کرنا ہے. اب آپ بکس کی طرف آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سارا کچھ سافٹ میں آ گیا ہے، ہارڈ کی طرف لوگ کم جاتے ہیں؟ ہاں، مطلب اب جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے. جس طرح ہم بات کریں کہ اے آئی آ گیا ہے تو لوگ اس کی طرف زیادہ چل پڑے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمارے اس طرح بکس سے تو ہم دور ہی ہو رہے ہیں نا. اصل میں بہت برا ہوا ہے یہ جو آپ نے بات کی ہے نا. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو سافٹ ٹیکنالوجی ہے اس پہ لوگ زیادہ آ رہے ہیں اور بکس کی طرف کم جا رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ یورپ میں ایسا نہیں ہے، پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ ایسا اس لیے ہوا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ کتابیں مہنگی ہیں، لوگ جو ہے کتابیں نہیں لے سکتے، اور یورپ میں ایسا نہیں ہے. ابھی جو ہماری یونیورسٹیز ہیں یا کالجز ہیں وہاں پر بھی یہی رجحان ہے کہ وہاں بھی اسٹوڈنٹس کم جاتے ہیں بکس کی طرف، اور جو ہے جو کچھ وہ منگواتے ہیں عام طور پر وہ ایک بٹن کلک کرتے ہیں موبائل کا یا اپنے لیپ ٹاپ کا، اور وہ چیز جو ہے وہ ان کے پاس آ جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ بکس کا ایک اپنا کلچر ہے، اس میں جمال ہے، اور یہ جمال جو ہے یہ وہ اللہ پاک نے وہ صفت انسان کو عطا کی ہے کہ پوری کائنات میں آپ نظر دوڑائیں، ایک صرف انسان ہے جس کو احساس جمال دیا گیا ہے. اور یہ احساس جمال جو ہے یہ اس کو پروموٹ کرتا ہے ادب، لٹریچر. اور ظاہر ہے لٹریچر میں شاعری ہے، نثر ہے، افسانوی ادب ہے. یہ سارے جو ہیں اسی احساس جمال کو رفتہ رفتہ جو ہے کریٹ کر رہے ہیں. پوری دنیا میں جو ہے وہ لوگ لگے ہیں. اچھا، بہت سارے لوگوں کا یہ بڑا کوشچن بھی ہوتا ہے افسانہ اور ناول میں کیا فرق ہے؟ مطلب کیا ہے افسانہ کسے کہتے ہیں، ناول کسے کہتے ہیں؟ میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ پاک کرے آپ مطمئن ہو جائیں. دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو اس دنیا میں وجود میں آئی ہے وہ ہے وقوع یا کہانی. ظاہر ہے کہانی جو ہے وہ واقعات کا مجموعہ ہوتی ہے. دیکھیں، سب سے پہلی کہانی جو ہے وہ اس دنیا کے پہلے دو انسانوں کے متعلق جو ہے وجود میں آئی ہے. وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری اماں حوا. ان کے درمیان جنت میں جو واقعہ ہوا ہے وہی واقعہ کرداروں کے تھرو سینہ بسینہ الہامی حوالوں سے ہماری بکس میں اور ہمارے ذہنوں میں ہماری زبانوں پہ وہ چیز محفوظ ہے. اس وقت بھی کردار تھے، اس وقت بھی واقعہ تھا، اب بھی وہی کردار ہیں، اب بھی وہی واقعہ ہے. ابھی دیکھیں، اگر آپ فلمز کی طرف جاتی ہیں، ڈراماز کی طرف جاتی ہیں، ناولز کی طرف جاتی ہیں، افسانوں میں جاتی ہیں، وہاں عام طور پر 3 کردار ہوتے ہیں: ویلن، ہیروئن اور ہیرو. اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 10ویں، 11ویں کردار جو ہوتے ہیں وہ ثانوی کردار ہوتے ہیں. وہ ان کرداروں کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. لہٰذا میں کہتا ہوں پہلا جو واقعہ بنا ہے نا یہی اسی ادب کی بنیاد ہے. وہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید انسان کے ذہن میں یہ ادب نہ بنتا، اور یہی اسی ادب کو میں، آپ، دوسرے تیسرے لوگ جو ہیں یہ اسی کو پروان چڑھا رہے ہیں. اور یہ ادب معاشرے میں ایک فلیکسیبلٹی پیدا کرتا ہے. آپ یقین جانیے
جن معاشروں میں سختی ہوتی ہے، فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، وہاں ادب بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بڑے دکھ کے ساتھ ایک مثال دیتا ہوں۔ افغانستان اور ہمارا اسپیشلی ہمارا جو کے پی ہے، وہاں آپ پشتو کا جو ادب ہے، آپ اس سائٹ پر اگر تھوڑی سی ریسرچ کر لیں، تھوڑا سا اگر آپ جاننے کی کوشش کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے، لہٰذا وہاں پہ ادب کا بھی وہ معیار نہیں ہے کہ جو ہماری اردو کا ہے، جو پنجابی کا ہے، جو انگریزی کا ہے، جو عربی کا ہے یا جو فارسی کا ہے۔ ابھی ہو سکتا ہے میرے جو دوست یہ بات سن رہے ہیں، ہمارے کے پی والے، ہو سکتا ہے وہ مجھے آڑے ہاتھ ہو لیں کہ آپ نے یہ کیا بولا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ یہ ادب، شاعری، نثر، ان کی بکس، افسانوی ادب، یہ آپ کے ذہن میں، آپ کے مزاج میں، آپ کے کلچر میں فلیکسیبلٹی پیدا کرتا ہے، اور فلیکسیبلٹی وہ رویہ ہے کہ جو دوسروں کو جینا سکھاتا ہے، آپ کو جینا سکھاتا ہے، اور جس میں انسان برداشت اور صبر کے نتیجے میں جو ہے زندگی گزارتا ہے۔ اسی چیز کا نام ادب ہے۔ تو اس میں مزید بھی ان سے جانیں گے۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئرٹیل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، ادب کی جہاں باتیں ہو رہی ہیں وہاں ہمارے ساتھ یہ چیزیں بھی، جس طرح ہم اپنے ٹاپک کو لے کے چل رہے ہیں، اچھا یہ دونوں چیزیں ادب کے ساتھ بھی ریلیٹ، کیونکہ ہم جس طرح تہذیب بھول گئے ہیں، اپنے روایات بھول چکے ہیں، اور جس طرح ہم لوگوں کے اخلاق جو ہے، عدم برداشت کیونکہ بڑھ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے اخلاق بھی اسی طریقے سے متاثر ہوئے ہیں۔ شاید یہ تمام چیزیں اسی کا نتیجہ ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے نا ایک بڑا معاملہ ہوتا تھا سٹوری ٹیلنگ کا نا، نانی دادی نے وہ سلسلہ چل رہا ہوتا تھا کہ انہوں نے ابھی تمہاری اپنی سٹوری بہت ساری ہے، نانی اب ہماری اپنی سٹوریز ہیں، ہماری اپنی ریلز ہیں، اور ہمارے اپنے جو ہے نا اب وہ بات یہاں پہ بلیم والی آئے گی کہ اب ہم ٹیکنالوجی کو بلیم کرتے ہیں کہ یار اچھا پہلے یہ جب سے آیا ہے نا تب سے خراب ہو گئے سارے۔ تو پہلے وہ سٹوری ٹیلنگ ایک پراپر آرٹ بھی جانا جاتا تھا، آج بھی ہے، بہت سارے لوگ اس کے اندر انوالو ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن اب وہ جیسے ہم نے کہا نا کہ اب ہماری سٹوریز ڈیجیٹل ہو گئی ہیں۔ پہلے ہم کہانی ایک پیج سے سناتے تھے، پھر ہم رسالے پر آ گئے، پھر ہم میگزین پر آ گئے، میگزین کے بعد کیونکہ وہ یاد ہو گئی تو پھر وہ چلتی رہی، وہ جیسے سر نے بات کی ہے وہ سینہ بہ سینہ وہ ایک سٹوری چلتی رہی اور وہ کہانی چل رہی ہے۔ مگر آپ کسی بہت پرانے زمانے میں بھی جا کے اگر آپ دیکھیں ہیں تو اس کا سٹوری ٹیلنگ کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا، مطلب انہوں نے کوئی چیز دیوار پہ قریب کے بتا دی ہے کہ یار یہاں پہ یہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا کیا کہ اب ہم لوگوں نے اس کو کر دیا ڈیجیٹلائز، ٹھیک ہے۔ تو ہم ٹیکنالوجی کو بلیم کر سکتے ہیں کسی حد تک، ایسا نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ سٹوری ٹیلنگ اس طریقے سے ختم ہو گئی، ہمارا ملنا بیٹھنا ختم ہو گیا، ہمارے معاملات آپس میں ختم ہوئے، تو اس لیے اب ظاہری بات ہے کہ بلیم تھوڑا سا، اور آگے تو پھر جو ہے وہ اے آئی کی بات ہوتی ہے تو بہت ایک شفٹ آنے والا ہے، آنے کیا والا ہے کہ شفٹ ہے اس ٹائم پہ، اور وہ جو فیز شفٹ ہے وہ آٹومیٹکلی ہمارے لیے ایک بڑا چیلنجنگ ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہو، چاہے وہ جابنس کے لیے ہو، ہر ایک بندے کے اوپر اس فیز کا جو ہے نا وہ ایک افیکٹ آ رہا ہے۔ تو بلیم ہے ٹیکنالوجی پہ بھی ہیں، پیپر پہ بھی ہیں، دونوں ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں اور بلیم گیم چل رہی ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت جو ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں، اور ان چیزوں کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے ایجوکیشن سینٹر میں وہ چیزیں اپنی جو ہے وہ لانی چاہیے کہ جس سے بہتری کی طرف جائیں، بچوں کی تربیت ہو سکے؟ دیکھیں اس عمر کی نا شدید ضرورت ہے، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اسکول کالجز اپنے لیول پہ یا یونیورسٹیز اپنے لیول پہ نا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت زیادہ ورکنگ کی ضرورت ہے۔ جب ہم لوگ صرف ایجوکیشن ہی مطلب اس کا نا وہ نہیں ہے، کنسرن نہیں ہے کہ بچے نے میٹرک کر لیا، انٹر کر لیا اور اس کے بعد جاب کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، یہ تمام معاملات آگے لے کر چلنے ہیں، لیکن امپورٹنٹ چیز بات آتی ہے ڈیولپمنٹ کی۔ تو ڈیولپمنٹ کے اندر ہم لوگوں نے دونوں کا رول ہے، گھروں کا بھی رول ہے، گھر میں پیرنٹس نے، دادا دادی نے، یا ان تمام افراد نے کہ جو گھر پہ ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، کولیگس کے ساتھ۔ دوسری چیز پھر آتی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ انسٹیٹیوشنز ہیں، آفیسز ہیں، وہاں پہ اس طرح کی پریکٹسز ہونی چاہیے کہ دیکھیں مسٹیکس
ہوتی ہیں. غلطیوں سے انسان غلطی سیکھتا کا ہے. جو عنصر ہے نا وہ انسان کے دل کے اندر, دماغ کے اندر, روح کے اندر, اس کے خون کے اندر یہ ایڈڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ بالکل ہی مطلب کسی سے غلطی نہیں ہو سکتی, غلطی ہے, لیکن اس کو بہتر کرنے کا طریقہ آپ کیا بتاتے ہیں اور ہونا کیا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ اس کو ڈانٹ کے سمجھا رہے ہیں تو چیزیں ڈفرینٹ ہوں گی. اس کا ریزلٹ مطلب بیسیکلی جو چیز آتی ہے نا وہ آتا ہے ریئیکشن, اور ریئیکشن ہوتا ہے ایکشن کا. تو ہمارا جو ایکشن ہوگا نا اس کا ریئیکشن بیسیکلی. اچھا بھائی, ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی دوسرا بات کر رہا ہے, یار آپ دوسرے کی بات کو پڑھ, جیسے وہی الزام والی بات کہ دوسرا مجھے اس طرح سے بات کر رہا ہے, یا دوسرا میرے بارے میں کچھ بول رہا ہے, یا میرے اگینسٹ جا رہا ہے, بھائی وہ ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. ایکشن کا ریئیکشن ہے. ہماری بھی تو کہیں نہ کہیں انوالومنٹ ہے نا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی انوالومنٹ نہیں ہے. سم ٹائم ہم کہتے ہیں اچھا یہ یار یہ اتنا آپ کو کہہ رہے ہیں تو یار اس کے پیچھے آپ کچھ ہوگا تو اس کا ریئیکشن آپ کو مل رہا ہے. تو دیکھیں جو ہماری پوری کی پوری زندگی چل رہی ہے, جو پورا یہ گیم چلتی ہے, یہ ایکشن اور ری ایکشن ہے. تو ہمیں یہ ریئلائز کرنا پڑے گا. ہم اکاؤنٹیبلٹی کی کیوں بات کرتے ہیں یار؟ آپ بیٹھ کے اپنا کتھارسس جس ٹائم پہ کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے اچھا نہیں ہے یہاں پہ مجھے ایسے کرنا چاہیے تھا, اس ٹائم پہ پھر آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پھر آ کرنا چاہیے صبح جا کے سوری کرنا ہے. اچھا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, مطلب ایسے لوگوں کو جو ایک حسد کا شکار ہوتے ہیں, یا وہ کسی اپنی ناکامی کی وجہ سے کسی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو ایک پازیٹیو سوچ کی طرف لانا ناممکن نہیں ہے, بٹ ان کو لانا وہ ایک بڑا محنت والا کام ہوتا ہے. اچھا کیونکہ آج کے دور میں یہ بھی ہے نا, آپ کسی کی اچھی کاؤنسلنگ یا اس کو کوئی اچھی بات بھی بتاؤ گے تو وہ اس چیز کو بھی برداشت نہیں کرے گا کہ یار یہ مجھے کیوں سمجھا رہا ہے, یہ مجھے کیوں سمجھا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر ظاہر بات ہے کہ آپ کو اپنا دائرہ کار دیکھنا ہے کہ دیکھیں آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ بندہ کہ جو اس کو زہر لگتا ہے آپ اس کو کہیں نہیں یار تم سمجھاؤ, تو وہ آٹومیٹکلی اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ جائے گا نا. تو اس کے لیے پھر ڈفرینٹ طریقہ کار ہیں, آپ کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرنی ہے. آپ کو الٹیمیٹ تو ریزلٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کو سمجھانا ہے, ہم نے اس سے وہ چیز لیکن اس کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. اچھا طریقے اس طرح کے ہونے چاہیے جس میں آپ اس کو لگے کہ اس کی انسلٹ بھی نہیں ہو رہی اور اس کے اوپر تنقید بھی نہیں ہو رہی, اور اس کی اصلاح جو ہے وہ کی جا رہی ہے. دیکھیں یہی چیز گھروں کے اندر, اسکولس کے اندر, آپ کے آفیسز کے اندر بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, آفیسز میں ظاہر بات ہے کہ آپ شدید حد تک میچور ہو چکے ہوتے ہیں اور آپ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ سوسائٹی کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ اگر آپ اس طرح کے جو ہے نا وہ اسٹیپس لیں گے کہ جی اچھا, تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے لیے چیلنج ہے. بچوں والی حرکتیں چل رہی ہوتی ہیں میچور لیول پہ بھی جا کے. اچھا سر, آپ کی کچھ بکس ہیں, کچھ میرے پاس بھی ہیں جو کہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کروں گی. ابھی ایک کا نام جو ہے یہ بھی ہے تو جہان اردو. اچھا اس کا بھی مجھے تھوڑا سا بتائیے گا, اور یہ ہے سرشار کے ناولوں میں مزاح کے حربے, تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتائیے. یہ دونوں مجھے بکس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ دونوں بکس آپ کی کب شائع ہوئیں, اور اس میں آپ کی جو افسانہ نگاری ہے اور ناول نگاری ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا. پہلے میری جو کتاب ہے یہ میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے, جہان اردو. نہیں, سرشار کے ناول میں اچھا مزاح کے حربوں کا تحقیق و تنقیدی جائزہ. اور چونکہ میں نے ایم فل میں بھی تقریباً سرشار ہی کو چنا تھا, اچھا, اور پی ایچ ڈی بھی اسی کا تسلسل تھی, تو چونکہ اس میں نے ایک سٹائل میں لکھا ہے, اور میرے جتنے دوست ہیں جن احباب نے یہ کتاب پڑھی ہے تو انہوں نے جو ہے بڑی تعریف کی ہے کہ بڑے اچھے سٹائل میں آپ نے لکھا ہے. دوسری جو کتاب ہے جہان اردو, یہ ابھی چند ہفتے ہوئے ہیں آئی ہے. اچھا, اور یہ لیکچررز ایس ان کے جو کمیشن کے انٹرویوز ہوتے ہیں, ٹیسٹ ہوتے ہیں, یہ ان کے لیے مدد ہے, مطلب ہے ان کو مدد دیتی ہے. اچھا, اور امید یہ ہے انشاءاللہ العزیز کی یہ ایسی گارنٹی ہے کہ وہ پاس کریں گے انشاءاللہ العزیز کمیشن کا ٹیسٹ اور کمیشن کا انٹرویو, اور قیمت بھی جو ہے اس کی مناسب ہے. تو اس کے علاوہ میری دوسری کتابیں جو ہیں, ایک ناول ہے انسان فرعون اور خدا, کچھ مضامین کی کتابیں ہیں, کچھ کہانیوں کی کتابیں ہیں, تو یہ 10 کے قریب جو ہیں میری کل کتابیں بن جاتی ہیں. کچھ میری پائپس میں ہیں. اچھا, مطلب ہے ایک میری سوانح عمری ہے خود نوشت,
55 बरस वक्शियों में। अच्छा। तो वो भी इंशाल्लाह अज़ीज़ पाइप में है, हो सकता है साल के अंदर अंदर आ जाए। इसके अलावा पाइप में एक मेरी दूसरी किताब है उर्दू अदब में तो आपका लिखने का एक सिलसिला जारी सारी है और आप बस लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं लिखने वालों को? अभी जो बहुत सारे हमारे पास जो अभी गेस्ट भी आते हैं, समटाइम्स होते हैं वो जिस तरह थोड़े मायूस हो जाते हैं, लिखना छोड़ जाते हैं या सिर्फ अपने तक महदूद रख लेते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, लिखना और पढ़ना ये तो पागलपन है। आप यकीन जानिए, ऐसे लोग होते हैं जिनको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाय की ज़रूरत नहीं पड़ती, पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। यह तो एक जुनून है। जब तक आप जुनून से काम लेती हैं, आप उस चीज़ को अचीव कर लेती हैं। लेकिन अगर आप जुनून से काम नहीं करती तो ज़ाहिर है फिर वही हाल होता है कि जैसा हमारे पूरे मुल्क में हमारे पूरे इज्तिमाई रवैयों की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अदब अब भी तख्लीक हो रहा है। लेकिन देखिए, आपने अभी बात की है ना कि मायूस हो जाते हैं। बेसिकली बात यह है कि आप जो किताब छापते हैं उसमें आप क्या देते हैं, पढ़ने वालों को आप क्या देते हैं। अगर आप वो मयारी चीज़ नहीं देते, अच्छी चीज़ नहीं देते, तो लोग आपको पढ़ना छोड़ देते हैं। बेसिक मसला वही है। अभी अदब की एक बड़ी अजीब खूबी है, या आप इसको बुराई कह लें, कि ये उन दिनों में परवान चढ़ता है कि जब कौम पर हर तरफ से ज़वाल आया हुआ हो। जैसे हमारे पिछले हिंदुस्तान में जबकि इंडिया और पाकिस्तान अभी तकसीम नहीं हुए थे, उस वक्त जो उर्दू का बेहतरीन अदब है, स्पेशली गज़ल या दीगर जो शेरी असनाफ़ हैं, उन्होंने इन असनाफ़ ने उस दौर में बहुत ज़्यादा तरक्की की, उरूज पर गए कि जो मुसलमानों का बदतरीन सियासी बहरान से मुसलमान गुजर रहे थे, मुआशी बहरान से मुसलमान गुजर रहे थे, अमन व अमान नहीं था। तो अदब के साथ ये चंद चीज़ें जो हैं ये जुड़ी हुई हैं। बेहतरीन अदब तब तख्लीक होता है जब मुआशरा ज़वाल का शिकार हो। ये अदब का निसाब है। सही। अच्छा, इसके साथ ही वाजिद, तामीरी सोच की तरफ जाएं तो तामीरी सोच कैसे बनती है? तामीरी सोच के लिए ना इस टाइम पे हमेशा अगर हम बात करते हैं तो पेरेंटल लेवल पे इसका काम जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और चैलेंज ये है कि पेरेंटल लेवल की जब हम लोग बात करते हैं तो उस टाइम पे वो कहते हैं कि जी हमारे पास तो टाइम नहीं है। ठीक, तो टाइम की मैनेजमेंट, हमारे अपने रिसोर्सेज की मैनेजमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रिसोर्स, अब देखिए हमारे यहाँ पे दिक्कत ये है कि हम कहते हैं कि जी 5 साल के बच्चे को हमने हर सूरत स्कूल भेजना है। ठीक है, हमारे जो यहाँ पे लिमिट्स लगाई हुई है ना, सीखने की जो लिमिट्स लगाई हुई है, ये सबसे एक मतलब ख़तरनाक चीज़ चल रही है इस टाइम पे। जबकि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करते हैं, केजी के जो बच्चे आते हैं वो एक मैच्योर स्टूडेंट आता है 5 साल के बाद। सही। हमारे यहाँ पे 3 साल 4 साल का बच्चा लाजमी है कि जी हमने स्कूल भेजना है। हाँ, उनको लगता है कि हम बात स्कूल करते हैं। हाँ तो बिल्कुल, इस पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम तामीरी सोच के बारे में बात कर रहे थे, बच्चों के हवाले से बात हो रही थी। तो डेवलपमेंट पे अगर हम लोग जब इंटरनेशनल लेवल में बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे फोकस है कि जी फौरी तौर पे बच्चे को अलिफ भी आ जाए। अलिफ भी इज ओके, लेकिन अगर उसको क्लास में बैठने का, उसको बात करने का तरीका नहीं आ रहा तो दैट इज़ द चैलेंज। तो उस चैलेंज को फिर एक्सेप्ट करने के लिए ज़ाहिर बात है कि हमें दोबारा डेवलपमेंट पे आना पड़ेगा। और फिर वहाँ से कोई ब्लेम गेम असल में स्टार्ट होती है ना कि स्कूल वालों ने डेवलपमेंट करनी है या सोसाइटी ने करनी है। सोसाइटी तो अपने हिसाब से डेवलपमेंट कर देगी फिर, ठीक है। तो वो जो डेवलपमेंट हुई भी होगी ना, उसको आप फिर सुधार नहीं सकेंगे अगेन। ठीक है, एक मतलब एक स्ट्रेस लेवल होता है, एक जो है ना वो पिकअप पॉइंट होता है बच्चे का, सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको हम लोगों ने स्टेज बाय स्टेज लेकर चलना होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेट ये है कि फौरी तौर पे बच्चों को
ایڈمٹ کرواؤ اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری رسپانسبلٹی انسٹیٹیوشنز پہ چلی جاتی ہے. تو انسٹیٹیوشنز یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یار اچھا نہیں گھر والوں کی ذمہ داری ہے, اور گھر والے یہ سمجھتے رہتے ہیں, تو وہ اس دوران وہ بچہ ایک فٹ بال بن کے چلتا رہتا ہے. وہ دیکھیں ڈیولپمنٹ اس کی ہو جانی ہے, وہ اس ٹائم پہ مارکیٹ کے اندر موجود ہے, وہ سوسائٹی کے اندر آ گیا ہے. اب وہ جب ایک دفعہ گھر سے باہر نکل جائے گا تو وہ باہر والے لوگوں کے ہاتھوں میں, وہ اس کو اپنے حساب سے مولڈ بھی کر لیں گے, اس کو ساری چیزیں دیں گے. لیکن ڈیولپمنٹ میں پیرنٹنگ مجھے لگتا ہے کہ ایک سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے. پھر ظاہر بات ہے کہ ٹیچرز ہیں, تو ٹیچرز میں جو ہمارا اب یہ کلچر آیا ہوا ہے کہ جی بی ایڈ ریمیڈ جو بڑا مسٹ ہے, اور ایکٹیویٹیز امپورٹنٹ ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ بھی کر لیا تو بچہ یا بچی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی میں پڑھانا شروع کر دوں, تو وہ پڑھا بھی لیتے ہیں. لیکن اچھا پھر ہمارے یہاں جب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے ہم گھروں کی تربیت سے بات کرتے ہیں تو اکثر آپ کی تربیت جھلکتی ہے جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں, یا آپ کا گھر کا ماحول جو ہے وہ آپ کے اوپر افیکٹ کرتا ہے. اسکول کا تو آپ کا ظاہر سی بات ہے, آپ جب اسکول میں جاتے ہیں تو ایک ڈفرینٹ ماحول ہوتا ہے, ڈفرینٹ لوگ آئے ہوتے ہیں, آپ ان سے ملتے ہیں, یا آپ جب باہر سوشل ہوتے ہیں, جب آپ سوشل ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا ہر بندے کے ساتھ تعلق آپ کا ہوتا ہے, اس میں آپ کا ڈفرینٹ آپ کی سوچ ہوتی ہے, ڈفرینٹ رائے کے لوگ آپ کو ملتے ہیں. تو اس میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں نا, تو آپ کا گھر کا جو ماحول ہے, جو تربیت ہے, وہ کہیں نہ کہیں اس پہ اثر انداز ہوگی. ہم لوگ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ گھر کے ماحول کو بھی تو بہتر کرنے کی بڑی ضرورت ہے. پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا اس حوالے سے اپنے بچوں کو کرنے کی ضرورت ہے کہ مولڈ کریں, اس طریقے سے لے کے چلیں. دیکھیں پیرنٹنگ میں نا ہم لوگ یہی بات کرتے ہوتے ہیں کہ گھر کا جو ایک انوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے گھر میں بچے نے رہنا بھی ہے, گھر میں بچے نے اس کو سلیقہ بھی آنا چاہیے. گھر میں ہم جھوٹ بول رہے ہیں, گھر میں اگر ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں, اچھا سم ٹائم ہوتا ہے نا ہم گوسپس کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں بھی, اپنی جہاں ایک آنٹیاں بیٹھی ہیں تو کچھ بھی اچھا فلاں, تو بچے بڑا فالو کر رہے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو. اب کا جو جنریشن ہے نا, بڑی جنریشن, وہ ایک اب ہم تو پہلے ہوتا تھا نا کہ ٹھیک ہے جی 4 لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ہم دوسرے روم میں بیٹھ جاتے تھے. بڑے جہاں بیٹھے ہیں نا, تو ہمارے بچے یار آپ لوگوں نے یہاں نہیں بیٹھنا, مجھے آپ اپنے کمرے میں جا کے بیٹھو یا کہیں آپ وہ زبردستی بیٹھیں گے. اچھا نہیں, ایسی کون سی بات ہے جو ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی اور ہمارے بغیر ہو سکتی. میں اکثر اپنے فرینڈ کے گھر جاؤں نا, تو ان کے بچے ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں, تو مجھے ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بچے ایسے کان لگائیں بڑے غور و فکر سے, وہ اپنا کام چھوڑ دیں گے جو کھیل رہے ہوں گے, چاہے موبائل پہ ہوں گے, وہ پہلے ایسے بیٹھ کے نا اپنی ہماری باتیں, ان کو یہ لگے گا کہ سب سے امپورٹنٹ بات ڈسکشن یہ ہو رہی ہے. تو میں اکثر ہنستی ہوئے کہ یار ان کی کام چیک کرو, اپنا کام چھوڑ دیا ہے, اب یہ ہماری اس پہ آ گئے کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہیں. تو یہ ہمارے یہاں بڑا چیز کو پھر وہ کیا ہے کہ اس کو وہ پورٹرے بھی کرتے ہیں, اس کو وہ پریزنٹ بھی کرتے ہیں. تو اس لیے ہاں بول چال میں, اپنے بول چال میں احتیاط رکھیں, دیکھیں کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی. کیونکہ دیکھیں معاملات ہر جگہ پہ ہیں, ہر گھر میں ہی ہیں, ٹینشن ہر جگہ پہ ہی ہیں, لیکن بہت سارے بچے سمجھدار بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ظاہر بات ہے کہ ہر بچے کا آئی کیو لیول سیم نہیں ہے, لیکن اصل چیز وہ آتی ہے کہ آپ اس کو کوپ اپ کیسے کریں گے, ان معاملات کو لے کر آگے کیسے چلیں گے. یہ پھر اچھا بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے کردار کو مثبت بناتے ہیں, ایک اچھا بناتے ہیں, تو آٹومیٹکلی آپ کی بہت ساری چیزیں, بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا میں خود کا بھی پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب انسان, آپ کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں اور آپ کسی کے لیے برا نہیں سوچتے, یا آپ کسی سے حسد نہیں کرتے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود ہی آسانیاں کر دیتا ہے. آپ کو مطلب اتنا اس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ آپ مشکلیں اٹھائیں, یا آپ کو شور کرنا پڑے, یا آپ کو کچھ کہنا پڑے. تو آپ کی آٹومیٹکلی چیزیں آپ کی خود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں اللہ کی طرف سے. بس یہ ہے کہ آپ کی سوچ اچھی ہونی چاہیے. بس وہ چیلنج یہ ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے میرے ساتھ یوں کیا تو میں بھی. ریونج نا, ریونج بہت برا ہے. اچھا آپ جب ریونج لیتے ہیں تو اچھا آپ تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو مینٹلی اور آپ کو ہارٹلی سیٹسفیکشن مل جائے گی, بٹ لانگ ٹائم آپ کو کبھی بھی وہ سیٹسفیکشن نہیں ملتی. تو یہ خود کو سیٹسفائی کرنا بہت ضروری ہے اس کے لیے کہ آپ اچھا سوچیں, اچھا بولیں. ہم لوگ اس لیے ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی از امپورٹنٹ. جب آپ خود کے لیے آپ وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ یار اچھا کیا صحیح کیا غلط, میں کیا کر رہا ہوں, تو وہ آٹومیٹکلی چیزیں بہت حد تک بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ارے دوسروں کو جج کرنا بھی بند کریں نا, یہ بھی ختم ہوگا. ایسے ہی ہے, آپ کیا کہیں گے ویسے اس بارے میں؟ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ادب کے ساتھ یہ تمام چیزیں لنک کرتی ہیں. ابھی سر جو بات کر رہے تھے نا, بچوں کو کچھ سپورٹنگ آئیڈیاز جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں. یہی چیز
میں تھوڑا اپنے ادب کی طرف لے کر آتا ہوں. ہمارے اردو ادب میں ایک چیز ہوا کرتی تھی داستان. ظاہر داستان تو 1857 سے کب کی 1857 سے بھی پہلے کی ختم ہو گئی تھی. بعد میں بھی لکھی گئی لیکن ان کو توجہ نہیں دی گئی. یہ داستان جو ہے یہ فینٹیسائزڈ کہانی ہوتی تھی، فینٹیسی ہوتی تھی اس میں. کچھ لوگ تو اپنے اوپر بھی حاوی کر لیتے. دیکھیں داستان میں جن، پری، دیو. اچھا کتنی پڑھتے تھے نا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بک؟ بالکل بڑی دلچسپی سے پڑھی جاتی تھیں. اور ابھی یہ چیزیں جو ہیں بچے پڑھتے ہیں، بڑے نہیں پڑھتے. بڑوں کو پتہ ہے یہ چیز جو ہے عملی زندگی میں نہیں ہے. ذرا کسی نے جن کو نہیں دیکھا، کسی نے پری کو نہیں دیکھا، کسی نے دیو کو نہیں دیکھا. واللہ عالم اس کی کتنی شکلیں ہوں گی. بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں ہو سکتا ہے جن، پری، دیو ادھر کہیں بیٹھا ہوا ہو اور ہمیں اس کا احساس نہ ہو. آپ نے ایک بات کر دی، مجھے اپنا ایک شو کا سین یاد آ گیا یہاں پہ. میں اپنی رمضان ٹرانسمیشن کری تھی تو ہمارے ایک علماء آئے ہوئے تھے تو ہمارا ٹاپک بھی جنات پہ تھا. تو آپ نے یاد دلا دیا تو میں نے کہا چلے اس پہ شیئر کر لوں. تو انہوں نے بھی مجھے ایسے ہی کہا. میں نے ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے ایسے کہا یہاں ارد گرد ہو سکتا ہے بہت سارے جنات پھر رہے ہو. ایسا ہی ہے، یقیناً ایسا ہی ہے. آج آپ نے بھی ایسے ہی جواب دیا. تو ظاہر ہے وہ جنات، ان کی کہانیاں اب وہ نہیں رہی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جنات والی جو کہانیاں ہیں یہ ہمارے پاس آئی ہیں الہامی حوالوں کے تھرو. جیسے قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے، احادیث نبوی میں ان کا ذکر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم انسانوں کے ذہن میں کوئی ایسی مخلوق کیوں نہیں آتی کہ جو جنات نہیں ہیں، جو پریاں نہیں ہیں، جو دیو نہیں ہیں. اس قسم کی کہانیاں جو ہیں بہت کم بنی ہیں. ایسے کردار ہمارے ادب میں بہت کم داخل ہوئے ہیں کہ جو دیو بھی نہیں ہے، پری بھی نہیں ہے، جن بھی نہیں ہے، کوئی دوسری مخلوق ہیں. جیسے ایک خلائی مخلوق کا ذکر کیا جاتا ہے، پتہ نہیں خلائی مخلوق ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ایک واحد مخلوق ہے کہ جو ہمارے پتہ نہیں ادب میں یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، لیکن فلمز میں تو آتی ہیں. کچھ ایسی چیزیں فلمائی گئی ہیں کہ جو آسمان سے اترتی ہیں. ایلینز کے بارے میں. ہاں جی، یہ ایلینز جو ہیں. تو دیکھیں جب انسان نے یہ چیز پہل ایجاد کی، جیسے داستان ہے، تو یہ جو ان کو ماورائی مخلوقات کہتے ہیں، ماورائی ذہن مخلوقات، تو ان چیزوں نے جب ادب میں وجود پایا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے انسان کا ذہن جو ہے وہ محدود تھا. اس کے پاس سائنسی ٹیکنالوجی نہیں تھی. اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ جس کے تھرو وہ یہ ثابت کرتا کہ ایک دیو نے جو ہے پہاڑ کھودا اور اس کے ذریعے سے شہزادہ بے نظیر جو ہے وہ اس کے اندر سے گیا اور بکاولی کے پھول تک جو ہے وہ پہنچا. ابھی ظاہر ہے وہ ٹیکنالوجی انسان حاصل کر چکا ہے. ابھی اڑنے والے جہاز ہمارے پاس آ گئے ہیں. اب ہمارے پاس جو ہیں ڈرون جہاز آ گئے ہیں کہ جو انسان کے بغیر سفر کرتے ہیں. ابھی ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ جنات کو جو ہے وہ پہاڑ کھودنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ہم کرین سے، بارود کے ذریعے سے جو ہے یہ کر دیتے ہیں. لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ ادب جو ہے وہ سپورٹنگ ہے انسان کے لیے. کب سے جو ہے انسان نے ادب شروع کیا ہے اور ابھی تک جو ہے ظاہر ہے ادب کا ذخیرہ بڑھتا جا رہا ہے. ریسرچ کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی. ریسرچ پہ کتنا کام ہو رہا ہے؟ ادب کتنا کام کر ادب کے ساتھ کس طرح؟ دیکھیں بات یہ ہے، یہ الفاظ، یہ سوال اگر آپ مجھ سے نہ پوچھیں تو اچھا ہے. دیکھیں میں چونکہ اسی فیلڈ کا بندہ ہوں، مجھے پتہ ہے بہت کچھ ہو رہا ہے تحقیق کے میدان میں، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ جن کا ذکر جو ہے نہیں ہونا چاہیے. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ایڈیٹنگ کر لیتے ہیں، پرائے کام کو اپنا کام جو ہے ڈکلیئر کر دیتے ہیں. یہ چیز اگر نہ ہو تو ادب میں بھی جو ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے اور سائنسی دنیا میں بھی ہو رہی ہے. ہمارے ہاں عام طور پر چونکہ محنت نہیں کی جاتی اور اسی سبب سے
अगर मेहनत कर भी ली जाए तो हमारे यहाँ चूँकि प्रमोटिंग फैक्टर्स जो हैं वो बहुत कम हैं, लिहाजा ऐसे लोग जिनके पास रिसोर्सेज हैं तो वो अपना जो दूसरे नंबर का काम है वो एक नंबर करके पेश कर देते हैं और बदकिस्मती से दुनिया कबूल भी कर लेती है। ऐसे लोग हैं कि जो अपना एक नंबर का काम जो है उसको दुनिया दूसरे नंबर का बोल देती है और वो बेचारे आगे नहीं जा सकते। अच्छा, क्योंकि इस दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं और हर तरह का काम हो रहा है, लिहाजा लेकिन वही फिर बात आ जाती है कि आपने अपने आप को किस डायरेक्शन में लेकर चलना है, ये बात सबसे अहम है। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और अदब के हवाले से भी काफ़ी बातें जो है वो जानने को मिली। वाजिद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारे साथ जो है एक अच्छे टॉपिक के साथ चल रहे होते हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद जो है हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे खिते की एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं जी मुजाहिद मंसूर मलंगी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, आज इनसे इनके गाने भी सुनेंगे। और इसके साथ ही जी हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी सरदार मोहम्मद रफ़ीक डोगर साहब, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। आज हम कुछ इनके इलेक्शन के हवाले से भी इनकी बातें होंगी कि इलेक्शन की तैयारियां कैसे चल रही हैं, वकला के हवाले से जानेंगे, वकला के फलाह बहबूद के हवाले से इनका मंशूर क्या है वो जानेंगे। और इसके साथ ही जी हम जो है वो मलंगी साहब के बहुत खूबसूरत गाने भी सुनेंगे और इनकी म्यूज़िक जर्नी के हवाले से भी जानेंगे, इन्होंने कब से मौसीकी का आगाज़ किया और कैसे ये सफ़र जो है वो काट रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके सफ़र का जान लेते हैं ना कि मौसीकी का आगाज़ जो है वो कब किया, कैसे किया? तकरीबन 2007 में मैंने शुरू किया था, मतलब सीखना। 2007 में सीखना शुरू किया था, 10 तक सीखता ही रहा हूँ। फिर कभी कभी मुझे परफॉर्म मिल जाते थे इलाकाई सतह पे, तो वो छोटे मोटे फंक्शन करता था मैं इलाकों में, अपने गांव में या अपने गांव से कुछ दूर लोग बुलाते थे, मैं जाता था। फिर प्रॉपर जो स्टेज पे गाना है वो मैंने शुरू किया था 12 में। अच्छा, हाँ जी। तो कैसा रिस्पांस मिला? शौक था मौसीकी की तरफ? शौक भी था और आदत भी थी। और फिर जब गाना आ गया तो फिर मतलब बहुत लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रमोट भी किया, सपोर्ट भी किया, तो आज आपके सामने है। घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? घर में भी था म्यूजिक का सिलसिला या नहीं? घर में नहीं था? जी नहीं था। सही है। तो घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? जी हाँ, सपोर्ट किया घर वालों ने? सपोर्ट किया था, उन्होंने भी किया था। अच्छा, जो मतलब उस टाइम अवेलेबल था वो सपोर्ट करते थे। जाहिरी बात है। वो एतराज तो नहीं किया घर में? अच्छा यार तुम क्या काम कर एक बार मुझे माँ ने बोला था कि बेटा मैं ना वो आपके मतलब मामू वाले घरों में गई हूँ, तो वहाँ पे जब मैं उतरी हूँ बाज़ार में गई हूँ, तो वहाँ पे ना एक बंदा हारमोनियम जो है ना वो गले में डाल के ना गली में भीख मांग रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि आप भीख ना मांगते रहे। तो मैं तो कहती हूँ कि इसको छोड़ दे। मैंने कहा अम्मी अगर वक्त लग गया तो गाड़ी पे जाऊँगा मांगने और शादियों के परफॉर्म पे जाऊँगा, अगर ना लगा तो फिर यही भीख मांगूंगा मैं। मैंने कहा अम्मी आप दुआ करें। तो फिर अम्मी ने दुआ की, आज आपके सामने है। तो ये वो कहते हैं ना पेरेंट्स की तो वैसे ही दुआएं जो हैं वो बड़ा असर रखती हैं, तो माँ स्पेशली माँ की दुआ तो वैसे ही जी बेशक बहुत अहमियत रखती है। अच्छा, तो अभी आपने जो है वो सराइकी गानों की तरफ आपका रुझान? जी सराइकी उर्दू भी मतलब गा लेता हूँ अगर कोई सुनने वाला हो तो। क्योंकि मेरे जो उस्ताद मोहतरम थे हाजी मंसूर अली मलंगी साहब, वो कहते थे कि हम लोगों को गाना सुनाते हैं, गाने नहीं सुनाते। तो गाना का मकसद होता है कि जो अच्छा गाने वाला हो वो गाना ही सुनाता है। तो कभी कभी उर्दू गा लेता हूँ अगर कोई सुनने वाला हो तो। नहीं तो जो कुछ लोग सुन रहे हैं या जो चल रहा है इस वक्त वो पेश करते हैं। सही हो गया। तो कैसा रिस्पांस मिलता है अब जब आप जाते हैं, लोग आपको प्यार देते हैं, आपको सुनते हैं?
دیکھیے اتنی سوچ نہیں ہوتی نا جتنے لوگ رسپانس دے دیتے ہیں، اتنی حیثیت نہیں ہوتی جتنی عزت مل جاتی ہے لوگوں کو۔ یہ اللہ پاک کی عطا ہے، آپ خود بھی جانتے ہیں۔ ہاں بالکل، یہ تو ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اچھا جی، مزید آپ کے گانے بھی سنیں گے، آپ کے بارے میں بھی جانیں گے۔ ہم جو ہے رفیق صاحب سے جانتے ہیں اس ٹائم الیکشنز کی تیاریاں چل رہی ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا کیسی چل رہی ہیں تیاریاں؟ ابھی تو دوسرے الیکشنز بھی ہونے ہیں، ابھی تو وکلا کے الیکشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ جو ہمارا ہائی کورٹ کا الیکشن ہے، یہ کافی لمبا چوڑا الیکشن ہے۔ اس میں کانسٹیٹیوشن میں ہماری جو ہیں تقریباً 30 سٹیز آتی ہیں، جو سائیوال سے سٹارٹ ہوتا ہے، سائیوال، چیچا وطنی، بورے والا، میلسی، وہاڑی، پھر ڈسٹرکٹ خانیوال ہے، ڈسٹرکٹ ملتان، ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ، ڈسٹرکٹ لودھرا، ڈسٹرکٹ لیا، ڈی جی خان، راجن پور، رجحان تک جاتا ہے یہ۔ ٹھیک ہے۔ تقریباً 30 کے قریب شہر ہیں اس میں، ضلع کوٹ ادو بھی ہے۔ یہ بہت لمبا چوڑا الیکشن ہے۔ اس میں ہر بار میں سے ہمیں اچھا گروپ چاہیے ہوتا ہے جو باقاعدہ اس الیکشن کو ہمارے بہاف پہ ادھر ریپریزنٹیشن کر رہا ہو، کیونکہ آپ ایک ٹائم میں ایک شہر میں ہو سکتے ہیں، آپ 30 کے 30 شہروں میں نہیں ہو سکتے، تو ہمیں ہر جگہ پہ ایک پراپر ٹیم چاہیے ہوتی ہے۔ الحمدللہ میں جناب لائرز فورم سے ہوں۔ جناب لائرز فورم الحمدللہ ہر جگہ پہ ایگزسٹ کرتا ہے، ہماری ہر جگہ پہ باقاعدہ ٹیم ہے، ہماری باڈیز بنی ہوئی ہیں اس جگہ پہ۔ اس کے بعد میرا جو مدر چیمبر ہے، ایس ایس ڈوگر لا چیمبر، میرے استاد محترم بڑے بھائی بھی ہیں، سردار شاہد پرویز ڈوگر صاحب اور شمس الحق ڈوگر صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے میرے لیے، اور آج بھی وہ میرے ساتھ مجھ سے پہلے سٹینڈ کرتے ہیں۔ جس جگہ پہ میں پہنچتا ہوں مجھ سے پہلے ان کی آواز پہنچی ہوئی ہے کہ جی سر نے آپ کے لیے ہم سے ریکویسٹ کی ہے، اور جناب لائرز فورم اس الیکشن کو بالکل اپنا الیکشن سمجھ کے لڑ رہی ہے، اور یہ جناب لائرز فورم کا ذاتی الیکشن ہے۔ اچھا ظاہر سی بات ہے الیکشن کی اس میں آپ کا کیا منشور ہے؟ ہمارا بیسک منشور یہ ہے کہ ہم نے فلاح و بہبود کرنی ہے وکلا کی، چونکہ وکلا کا الیکشن ہے اور وکلا ہی ووٹ اور سپورٹ کرتے ہیں، اور وکلا نے ہی آگے معاملہ لے کے چلنا ہوتا ہے، تو ہمارا بیسک فوکس جو ہے وہ وکلا کے اوپر ہے۔ چونکہ میرا زیادہ جو انٹریکشن ہے وہ ینگ لائرز میں زیادہ ہے، ویسے تو سینئرز میں بھی ہے، لیکن ینگ لائرز پہ اس لیے فوکس میں کرتا ہوں کیونکہ ینگ لائرز کو زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، سینئرز ان ساری مشکلات سے ہو کر گزر چکے ہیں۔ جب ایک اسٹوڈنٹ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتا ہے، وہ ڈگری کمپلیٹ کر کے کچہری میں آتا ہے تو اس کو زیرو سے کام سٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو گھر والے آلریڈی اس کے اوپر خرچے کر کر کے تنگ آ چکے ہوتے ہیں کہ بیٹا تجھے لا گریجویٹ بنا دیا، اب تو اپنی ارننگ سٹارٹ کر، ابھی پریکٹیکل لائف میں چلے گئے ہو تو کچھ کما کے لاؤ۔ بالکل۔ اب چونکہ وہ ایک نیا بندہ ہوتا ہے فیلڈ میں، اور عوام کا جو سنیریو ہے سوچنے کا وہ یہ ہے کہ عوام دیکھتی ہے کہ جو جتنا سینئر ہے ہم اس کے پاس جائیں، ینگ بندے پہ اعتماد نہیں کرتے، تو ینگ بندوں کو معاشی مشکلات بہت زیادہ ہوتی ہیں ہماری اس فیلڈ میں خاص طور پہ۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ میں ینگ وکلا کے لیے کچھ ایسا کر سکوں کہ ان کو یہ معاشی مشکلات کا سامنا نہ ہو، ان کے لیے کوئی پراپر وظیفے کا انتظام ہو، کو کم از کم 2 سال تک ان کو وظیفہ ملتا رہے۔ پھر جو فیمیل لائرز ہیں ہماری بہنیں، ان کے لیے پراپر کوئی انتظام ہو، کیونکہ وہ آتی ہیں ان کو ہم سے زیادہ، لڑکوں سے زیادہ مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ لڑکے تو پھر بھی باہر ریڈی کے اوپر رک کے بھی کوئی نہ کوئی چیز کھا کے اپنا گزارا کر سکتے ہیں، ان کو تو پراپر ایک ایٹماسفیئر چاہیے، ان کو لرننگ کے لیے بھی پراپر ایک ایٹماسفیئر چاہیے تاکہ وہ اس معاشرے کی جو دوسری تنگی ہیں اس سے بچ سکیں۔ صحیح۔ اچھا اس میں مزید بھی آپ سے جانتے ہیں، اچھا سرائکی سانگز کا اپنا اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کا میوزک اتنا بڑا مزیدار ہوتا ہے نا، تو اس کی شاعری ویسے ہی پھر نکھر کے آ جاتی ہے، تو کون سے شاعر کی زیادہ گانے گاتے ہیں آپ؟ سب سے زیادہ جو میرے پسندیدہ شاعر ہیں وہ ہمارے علاقے کے ہیں، بلوچ کاسٹ سے تعلق ہے ان کا، حسین الفت بلوچ صاحب، انہی کا کلام مجھے پسند ہے اور انہی کا کلام ہی میں پیش کرتا ہوں، اور اپنی مرضی سے بھی لکھوا لیتا ہوں، اور جو ان کی خود کی مرضی کا لکھا ہوا ہوتا ہے وہ تو پھر بہت ہی کمال ہوتا ہے۔ اچھا خود سے بھی لکھنے کا شوق ہے، شاعری کرنے کا شوق ہے لیکن لکھ نہیں سکتا ہوں میں۔ اچھا لیکن آپ جب اپنے گانے جو ہے وہ بناتے ہیں یا آپ کے مائنڈ میں کبھی اس طرح جیسے وہ کہتے ہیں نا آمد آ جاتی ہے، شاعروں کو جس طرح شعر کی آمد آتی ہے، جو میرے دل میں ہوتا ہے، مطلب جو میں سوچتا ہوں وہ شاعر صاحب لکھ دیتے ہیں مجھے، اچھا تو سمجھو میں ہی لکھتا ہوں نا۔ ہاں یہ تو ہے، شاعری تو ظاہر سی بات ہے پھر الفاظ کا چناؤ اس طرح کا ہوتا ہے نا کہ آپ دوسروں کی بھی دل کی آواز بن جاتے ہیں، اس کی زبان بن جاتے ہیں۔
اچھا ویسے آپ کو کیسا لگا ان کا؟ جی بہترین، میرا ان کا یہ جو گانا ہے مجھے واقعی بڑا پسند ہے. اچھا اور میں اسی لیے آپ اتنے مسکرا کے انجوائے کر رہے تھے. بالکل جی. اچھا وہ نا وکلا کی بھی طبیعت بڑی ایسے سیریس سے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اتنی ٹینشن ماحول اور تمام وہ چیزیں. ہمارا کام اس ٹائپ کا ہے کہ وہ ہوتا ہے، لیکن خیر انجوائمنٹ بھی زندگی کا حصہ ہے. اور بلکہ ہماری تو ہوتی رہتی ہیں، محفل سما بھی ہوتی ہے ہماری بارز میں، محفل نعت بھی ہوتی ہیں اور گیمز بھی ہوتی ہیں. پچھلے دنوں ڈی بی اے خانیوال کا اور ڈی بی اے ملتان کا میچ تھا، میں گیا ہوا تھا ادھر خانیوال میں، تو وہ ماشاءاللہ ڈی بی اے ملتان نے جیتا ہے. تو یہ سسٹم ہمارا چلتا رہتا ہے، ہر طریقے سے لائف کو انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا آپ جس طرح ہم ابھی یہاں پہ سیٹوں کے حوالے سے بات کریں، کتنی سیٹیں ہیں یہاں پر الیکشنز کے حوالے سے؟ الیکشنز کے حوالے سے سب سے مین سیٹ جو ہے ہائی کورٹ میں وہ پریزیڈنٹ کی ہے، اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ ہے، اس کے بعد پھر ہے جن سیکٹری، جن سیکٹری کے بعد فنانس سیکٹری ہے جس کے اوپر میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں، اس کے بعد لائبریری ہے، اس کے بعد ایگزیکٹو ممبرز ہیں. اچھا جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، جو آپ کی رسپانسبلٹی ہوگی، تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے. میں ہائی کورٹ کا وزیر خزانہ ہوں. مطلب آپ کا اس میں جو ہے نا وہ پھر زیادہ اہم رول ہے نا وزیر خزانہ، وہ بھی ہائی کورٹ کا. وہ فنانس کی ساری جو لائبلٹیز ہیں، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ ساری سیکٹری فنانس کے اوپر ہوتی ہیں. مطلب جیسے اینول ڈنر ہے اس کے لیے فنانس ارینج کرنا، اور جو دوسرے معاملات ہیں، جو ریکوریز ہوتی ہیں. آپ کے میں بجٹ کا پرابلم رہتا ہے یا بجٹ رہتا ہے بہت زیادہ؟ بجٹ کا پرابلم ہر جگہ پہ ہے، لیکن میں ہائی کورٹ میں نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ. اچھا چلے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہائی کورٹ میں بجٹ کم نہیں ہوگا انشاءاللہ. صحیح ہو گیا. اچھا ہمارے ہاں جس طرح ابھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسپیشلی جو ہماری خواتین لائرز ہیں، اچھا جن کی جو میرڈ ہیں، جن کے بچے بھی ہیں، اس حوالے سے ان کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے چھوٹے بیبیز کو بھی ساتھ لے آنا پڑتا ہے، سم ٹائم اس طرح کے آپ کے کیسز بھی آ جاتے ہیں. جی بالکل ہے جی. یہاں پہ ورکنگ ہے، ہو رہی ہے. ڈے کیئر سینٹر ہم نے بنائے ہیں، ہائی کورٹ میں بن چکا ہے. اس کے اندر صرف وکلا کے لیے نہیں ہے وہ، اس کے اندر جو کلائنٹس اور سائلین وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، اور جو فیمیل کانسٹیبلان ہیں یا پولیس آفیسرز ہیں جو فیمیل، وہ بھی ادھر آ کے ڈے کیئر سینٹر میں اپنا وہ پراپر باپردہ اور اچھا انتظام ہے اور ایئر کنڈیشن ماحول ہے. اور وکلا کے لیے تو خیر لیڈیز کا بار روم ہم نے ڈی بی اے میں بھی علیحدہ ہے، ہائی کورٹ میں بھی علیحدہ ہے، اور چھوٹی باروں میں بھی تقریباً موسٹلی علیحدہ بار رومز ان کے پاس ہیں. ان کے اندر وہ سیپریٹلی اپنا سکون کے ساتھ سارا کام کر سکتی ہیں. چیمبرز میں ماحول سیپریٹ ہے، وہ ان کی اپنی مرضی کا ہے، جیسے اپنے چیمبر کو سیٹ کرنا چاہیں، لیکن بار روم کے حوالے سے جینٹس کے لیے علیحدہ ہے اور لیڈیز کے لیے علیحدہ ہے. صحیح ہو گیا. اچھا اس کے ساتھ مجاہد آپ جھنگ سے تعلق رکھتے ہیں، جھنگ سے آپ یہاں پر آتے ہیں، کون کون سے شہروں میں ابھی تک جا چکے ہیں اور وہاں پر آپ اپنا جو ہے وہ کام کانسرٹ میں الحمدللہ سندھ کے کچھ ضلعوں میں نہیں گیا ہوں، کچھ سٹیز میں، لیکن کراچی سے لے کے ہری پور ہزارہ تک پرفارم کی ہے میں نے، دیپال پور سے لے کے فورٹ منرو تک. یعنی اس میں جتنی بھی سٹیز آتے ہیں نا، سب میں نے ہر جگہ پہ شو سب سے زیادہ کہاں پرفارم کرنے کا مزہ آیا؟ آپ نے کہا کہ یہاں آپ کو بہت پیار ملا ہو بہت زیادہ؟ وہاں پہ منڈی بہودین میں، گجرات میں، خوشاب میں اور اٹک پہ. اچھا اٹک میں بھی. اچھا بہت ساری ظاہر سی بات ہے جس طرح پہلے ہی تھا سرائکی گانوں کا، اب تو خیر پنجابی جو ہیں وہ زیادہ سرائکی گانے سن رہے ہوتے ہیں. جی نہیں، میں جب جاتا ہوں نا ادھر میر پور آزاد کشمیر یا جیلم، ایون پنڈی ہو گیا، جیلم تو میرا شہر ہے ماشاءاللہ. جی ہاں میں جاتا رہتا ہوں وہاں، دینا میں، میر پور پہ، پل بڈا پہ، وہاں پہ بہت زیادہ شو ہوتے ہیں میرے. اچھا. لیکن وہاں پہ آپ کو پتہ ہے پٹواری بولی جاتی ہے، ہند کو بولی جاتی ہے، ان کی اپنی زبانیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ وہ موسیقی سنتے ہیں ہماری سرائکی ہے. اچھا کیونکہ کچھ لفظ بھی جو ہے وہ ہمارے سرائکی کے جو نا وہ پٹواری کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، اس لیے وہ پھر گانے جو ہے وہ سرائکی بھی سن رہے ہوتے ہیں. تو مزید بھی ان کے گانے بھی سنیں گے، ان کی باتیں ان کے ساتھ ہوں گی، اور وکلا کے حوالے سے بھی باتیں جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا ایک اچھا سا سانگ بھی سن لیتے ہیں. باتیں تو ہماری چلتی رہیں گی، گانے کے بعد آپ سے پھر باتیں بھی کریں گے. جھنگ کا بھی ذکر ہے، لاہور کا ذکر آتا تھا پنجابیوں کا، اب جھنگ کا بھی ہے، ملتان کا بھی آتا ہے. سرائکی گانوں میں آپ کو ہر شہر کی نہ کہیں شاعری میں اس شہر کا نام جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے. جی بالکل. اچھا یہ بتائیں، میوزک کی لائف میں آ کر آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ میں بہت اچھا فیل کرتا ہوں. ہر مطلب سنگر جو ہے اچھا ہی فیل کرتا ہے. میں جب اپنے گھر سے نکلتا تھا نا، سنگر نہیں تھا تو گلی میں جاتے ہوئے، کھیلتے ہوئے، بھاگتے دوڑتے ہوئے گاتا تھا میں. میرے سردار تھے، اب بھی ہیں، اللہ پاک ان کی زندگی کرے، ناصر عباس خان بلوچ ایڈوکیٹ ہیں. وہ آپ کے مطلب ہماری برادری ہے آپ کی، وکلا برادری. وکلا برادری. اور انہوں نے مجھے ایک بار اپنے ڈیرے پہ بلایا کہ ادھر آؤ، مجھے گانا سناؤ. میں نے گانا سنایا. انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا مجھے کہ آپ سنگر بنیں. تب مجھے سنگر کا پتہ نہیں تھا کہ سنگر کس کو کہتے ہیں. میں نے کہا جی سنگر کیا ہے؟ کہتے ہیں گلوکار ہوتے ہیں، گویے ہوتے ہیں جو گاتے ہیں. تو انہوں نے یہ مجھے کہا تھا کہ آپ سیکھیے اور سنگر بن جاؤ گے. آج وہ بھی فخر کرتے ہیں. ایک تو میں جب ان کے پاس جاتا تھا تو ناصر عباس خان صاحب کی کچھ باتیں، چونکہ وکیل تھے، شہر میں رہتے تھے، گاؤں میں کبھی کبھی آتے تھے، جیسے کوئی کس چیز کو اسٹڈی کرتا ہے نا، میں نے ناصر عباس خان صاحب کو اسٹڈی کیا ہے. اور اس کے بعد ان کے بھائی ہیں ڈاکٹر ظفر عباس خان، کارڈیالوجی میں CO رہ چکے ہیں. ان کو بھی میں اسٹڈی کرتا تھا کہ وہ جب اپنے ڈیرے پہ آتے ہیں یا علاقہ میں آتے ہیں، وہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، کسی سے محبت کرنا، مطلب سنگر بنتا ہی اسی طرح ہے نا جی. لوگوں کو اسٹڈی کرے. پھر ان کا تیسرا جو بھائی ہے اظہر عباس خان بلوچ صاحب، وہ پنچایت وغیرہ مکاتے تھے اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کے، بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں. تو پھر میں ان کو دیکھتا تھا. یہ تینوں کے مطلب 3 بھائی ہیں نا ہمارے، سردار ہیں ہمارے، ان کو مطلب فالو کر کے میں آج جو ہے یعنی کہ ان کے ساتھ. اچھا یہ بھی بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کی کچھ اچھی عادات جو ہے دوسرے آپ کو فالو کر کے اپنا لیں، تو اس سے کیا آپ ظاہر سی بات ہے دوسروں میں جس طرح آپ پیش کس طرح آتے ہیں، آپ کا اخلاق کیسا ہے، تو یہ اچھی پازیٹیو چیزیں انسان کو ہمیشہ آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہیں. جی بالکل. صحیح. اچھا جس طرح ابھی ہم اب الیکشنز کی بات کر رہے تھے، سپورٹ کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی، کتنے لوگ آپ کو بہت اچھے سے سپورٹ کر رہے تھے؟ اس میں بھی وکلا میں بھی خیر ہوتے تھے، اختلافات تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. ویسے اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو وکلا کا الیکشن ہے نا، یہ دوسرے الیکشن سے بالکل ہٹ کے ہے. یہاں پہ اختلاف کوئی نہیں ہوتا. اچھا مطلب اس میں ہر بندہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہر بندہ سپورٹ کر رہا ہے. ہم اس میں محبتیں اکٹھی کرتے ہیں. جو کینڈیڈیٹ زیادہ محبت اکٹھی کر لے وہ جیت گیا. وہ جیت جاتا ہے. صحیح. اس میں ہار تو کوئی نہیں ہے. کسی کو محبت کم ملتی ہے، کسی کو زیادہ. نفرت والا تو کوئی فیکٹر ہی نہیں ہے، اور اختلاف والا بھی کوئی فیکٹر نہیں ہے. یہاں پہ ہے کہ آپ نے محبتیں کتنی سمیٹی ہیں. ویسے جو برے والا بار کے دوست ہیں وہ اس کو بالکل اپنا الیکشن بنا کے لڑ رہے ہیں. اور مطلب جب جاتے ہیں کیمپین پہ دوسرے شہروں میں تو وہاں سے آواز آتی ہے کہ جی ہمیں فلاں دوست نے کہا، ہمیں فلاں دوست نے کہا. ملتان کے ہمارے JLF کے دوست ہیں، خانیوال کے دوست ہیں، مظفر گڑھ کے دوست ہیں، افتخار قریشی صاحب وغیرہ. میں اب نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کیونکہ کوئی ایک نام بھی مس ہو گیا تو مسئلہ بن جاتا ہے. پھر آپ کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے کہ یہ شکایات بھی تھی نا، ہمارا نام نہ لیا. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اچھا ہم دیکھتے ہیں اوور آل تو الیکشنز کی بات ہو تو ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ جب سیاست ہو تو سیاست جو ہے جس کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہو نا وہ سیاست کی طرف آ سکتا ہے، الیکشن لڑ سکتا ہے. یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ یہاں کتنا پیسہ لگتا ہے؟ نہیں خیر پیسہ کتنا لگتا ہے اس پہ میں کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ آپ کی اسمائل بتا رہی ہے. اچھا لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وکلا کے اندر جو بندہ محنتی ہے، جو محبت کرنے والا ہے، جو لوگوں کے کام آتا ہے، جو پازیٹیو سوچ رکھنے والا بندہ ہے، اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، اس کو ایز اے کینڈیڈیٹ پٹ بھی کیا جاتا ہے اور وہ الیکشن لڑتا بھی ہے اور الیکشن جیتتا بھی ہے. ماضی کے اندر ایک ایسے بھی کینڈیڈیٹ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی ساری کمپین DBA کے الیکشن میں بائک پہ کی، ٹوٹل کمپین. ویسے ہم بھی بائک پہ کرتے ہیں، شہر کے اندر گاڑی کا تو استعمال ہو ہی نہیں سکتا.
اور ان کے پاس بائک سے اوپر کی سواری بھی نہیں تھی. صحیح. اور وہ ان کا اس دن الیکشن ڈے پہ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو اس کا بیج لگا کے کھڑا ہو. اس بندے نے اپنا اکیلے بندے نے الیکشن لڑا. شام کو 4 بجے جب کلوز ہوا معاملہ تو وہ گھر چلا گیا کہ یار میرا کیا ہے ادھر. جب رزلٹس اناؤنس ہوئے وہ بندہ الیکشن جیت چکا تھا. اس کو فون کر کے بلایا کہ بھائی جان آ جاؤ آپ جیت چکے ہیں. وکلا کے اندر پیسہ معیار نہیں ہے. وکلا کے اندر معیار ہے کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے سینئر کے ساتھ پیش آتے ہیں, کتنے اچھے طریقے سے آپ جونیئرز کو گائیڈ کرتے ہیں, آپ کے پاس جو سائلین آتے ہیں آپ ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں. اچھا, اس پہ مزید بھی ہم بات طریقے سے بالکل اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, کیونکہ ہم سائلین کے حوالے سے بھی لازمی بات کریں گے کیونکہ بہت سارے سائلین جب بھی آتے ہیں تو ہم نے ہمیشہ دیکھا ان کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے. بہت سارے جس طرح پچھلے الیکشنز بھی ہوئے, آپ کیا سمجھتے ہیں سائلین کے حوالے سے جو ہے کتنا کام ہوا ہے؟ سائلین کے حوالے سے ایک تو بات میں یہ کلیئر کر دوں, جو وکلا کا الیکشن ہے نا یہ بیسیکلی تو ہوتا ہے وکلا کے حوالے سے کہ آپ وکلا کے لیے کتنا کام کرتے ہیں. جو سائلین کے لیے ہم کام کرتے ہیں وہ ہم ایکسٹرا کرتے ہیں, اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کے کرتے ہیں, ایکسٹرا obliging ہوتی ہے, وہ اس میں شامل نہیں ہے. یہاں پہ شامل ہے وکلا کے حوالے سے, کیونکہ وکلا کا الیکشن ہے, وکلا نے ووٹ کرنا ہے, سپورٹ کرنا ہے, اور وکلا نے ہی اپنا نمائندہ چوز کرنا ہے جس نے آگے کورٹس کے اندر اپنی ریپریزنٹیشن دینی ہے. بزرگ آتے ہیں جو وکالت کے شعبے سے منسلک ہیں, اکثر ان کی شکایات ہوتی ہیں, ویسے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا جس طرح فلاح و بہبود کے حوالے سے کام باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور دعوے بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں, بٹ ہمارے لیے اس طریقے سے کام نہیں ہوتا. انسان کی ویسے ایک جبلت ہے کہ انسان ہمیشہ ایکسٹرا کی کوشش کرتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ تھوڑا ہے اس سے زیادہ ہو, نہیں یہ تھوڑا ہے اس سے زیادہ ہو. بلکہ ایک حدیث قدسی ہے, اس کا مفہوم میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان مانگنا شروع ہو جائے اور میں اس کو دیتا جاؤں. وہ مانگتا رہے گا, اس کو پوری دنیا دے دوں, وہ اس کو لینے کے بعد کہے گا کہ یہ پہلا آسمان یا اللہ یہ بھی دے دے, وہ بھی دے دوں, پھر کہے گا یہ دوسرا یہ بھی دے دے, وہ عرش مولا تک پہنچ جائے گا کہ یا اللہ اس پہ بیٹھا یہ بھی ہمیں دے دے. تو یہ انسان کی جبلت ہے. ہمیشہ فلاح و بہبود کے لیے کام کیا گیا ہے, اب بھی کیا جا رہا ہے, اور مزید کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے. کوئی بھی بندہ اگر کسی پیک پہ پہنچ گیا نا, ٹاپ پہ پہنچ گیا, اس کو ٹاپ پہ برقرار رہنے کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. جتنا فلاح و بہبود کا کام ہو چکا ہے نا اس کو بھی مینٹین رکھنے کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے, اور پھر اس میں ایکسٹرا ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو مزید اور محنت کرنی پڑے گی, جس کی وجہ سے یہ سارا الیکشن اور معاملات ہوتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ابھی جس طرح ینگ لائرز کے حوالے سے جو ہے ان کے چیمبرز وغیرہ ان پہ بھی کام کر رہے ہیں؟ جی, الیکشنز میں ایک تو ہائی کورٹ کے اندر چیمبرز نہیں ہوتے. ہائی کورٹ میں ایوننگ آفس کا ٹرینڈ ہوتا ہے یا پرائیویٹ آفسز کا ہوتا ہے. چیمبرز کا ٹرینڈ ہے ڈسٹرکٹ میں, ڈی بی اے ملتان ہے یا جو دوسری ڈی بی ایز ہیں یا تحصیل بار ایسوسیشنز ہیں. ملتان کے اندر ابھی لاسٹ جو ٹینیور گزرا اس میں بھی چیمبرز بنے ہیں, پورے بلاک بنے ہیں, جو پھر آگے ابھی جو ریسنٹلی پروجیکٹ چل رہے ہیں اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. 2 پروجیکٹ ابھی انڈر کنسٹرکشن بھی ہیں, بلکہ ایک تقریباً 7-8 منزل کا ٹاور, تقریباً 4 منزلیں اس کی ہو گئی ہیں, وہ زیر تعمیر ہے اس ٹائم پہ. یہ سارا ینگ لائرز کو ملنا ہے, اور جن کو آلریڈی الاٹ نہیں ہوا بیلٹنگ میں صرف ان کو شامل کیا جائے گا اور ان کو ملے گا. صحیح ہو گیا. اچھا, آپ کے استاد جن سے آپ نے سیکھا اس کے علاوہ کس کو زیادہ پسند کرتے تھے کہ اس سے انسپائر بھی ہوئے کہ یار یہ سنگر بہت اچھا ہے, اس کی آواز بہت اچھی ہے؟ سنگنگ میں دیکھیے منصور علی ملنگی صاحب کی طرح تو کوئی گا نہیں سکتا, ان کی طرح کوئی سنگر بن نہیں سکتا. جو اس دور کے سنگر ہیں ان میں سے مجھے, میں کسی کا نام لوں تو پھر کافی سنگر میرے دوست ہیں کہیں گے جی ہمارا نام نہیں لیا. جو مجھے پسند ہے مجھے پتہ ہے. اچھا, ہاں جی. فیوریٹ جو موسٹ فیوریٹ ہوں نہیں بتا سکتا ہوں نا میں. اچھا, سارے سنگر دوست ہیں نا, پھر وہ جب ملیں گے تو کہیں گے یار پھر ہمارا نام نہیں لیا آپ نے. جس کو میں اچھا جانتا ہوں یا اچھا سنتا ہوں اس کو پتہ ہے, وہ بھی سن رہا ہے کہ مجھے یہ سنتا ہے. اچھا, کیا خواہش ہے؟ موسیقی ظاہر سی بات ہے ایک تو ویسے سے روح کی غذا کہا جاتا ہے,
پھر آپ اس کو جتنا سیکھتے جائیں اتنا کم ہے. یہ تو جتنی بندے کو آتی جائے کم ہے، لیکن جو موسیقی آج کل کی موسیقی ہے اس میں جو مطلب ادب والے سانگ ہوں گے، معاشرتی طور پہ معاشرے والے، یہ اچھے ہوں گے. جو آج کل کی موسیقی ہے وہ کوئی موسیقی شیقی نہیں ہے، وہ تو صرف لوگوں کو بندہ تبلے واجے یہ کھڑکا دڑکا کر کے تو بندہ پیسے کما کے آ جاتا ہے. اچھا، کیونکہ ہر کسی کی پسند ڈفرینٹ ہوتی ہے نا. آج کل بچے جو ہمارے وہ پاپ راک اس طرح کے میوزک سننا زیادہ پسند کرتے ہیں. وہ گل میں پنجابی بولیندا پیاں اپنی جنگ دی زبان کہ میں وہ گل سوچینا کہ ہن میں تقریباً پنڈی یا تواڈے علاقیاں دے وچ جہلم سائڈ تے یا ادھر جاواں نا جی، تے اسٹوڈنٹ بچے وہ ایک گانا سن دین بندہ بندہ غرضاں دا بادشاہ ویکھیا تے اے پنجابی دا بڑا مشکل گانا ہے. مطلب اتنے میچیور لفظ ہیں اس دے وچ. نلکا لواڑے چھڈی چھانت اصل دے نا ٹرینڈ چینج ہو گیا نا، ہن ٹوٹی موٹر لگ گئی ہے، نلکے دا پتہ کسے کو نہیں. اور نلکے والی گالیاں آ گئی. جی جی صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں، کیا میں نے ویسے آپ سے سوال کیا تھا اس کا جواب دیتی ہے، کیا زندگی میں خواہش کیا ہے آگے؟ اس کو میوزک کو کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ میوزک جتوں تک میرا ونجنا ہی واگے ہویا جی. باقی گل ہے کہ میری کوئی ایسی خواہش نہیں کہ جیڑی میں سوچی ہوئے اور اللہ پاک پوری نہ کیتی ہوئے. میں کوئی ایسی خواہش رکھدا ہی نہیں بھئی جس دے انتظار کرنا کبھی ابھی ظاہر سی بات ہے یہاں شہروں میں آپ پاکستان کے شہروں میں گئے بھی ہیں، پرفارم بھی کیا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ جب پاکستان سے باہر جائیں اور وہاں آپ کو موقع ملے پرفارم کرنے کا. دبئی ملا بھی ہے اور دبئی میں پرفارم بھی میں نے کیا ہے. وہ میں خود بتاؤں تو بندہ اچھا نہیں لگتا. باقی جتنی مجھے پذیرائی ملی ہے دبئی میں، گوپانگ برادری ہے، میرے بہت اچھے دوست ہیں، حاجی شوکت ایاد خان گوپانگ صاحب، میرے بھائی ہیں سیف اللہ خان گوپانگ صاحب. مطلب ایون دبئی میں جتنے بھی پاکستانی رہتے تھے، جتنی عزت انہوں نے مجھے دی ہے، میں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا استقبال کسی سنگر کا دبئی میں نہیں ہوا جتنا میرا ہوا ہے. اچھا یہ ہے کہ آپ کا فن بولتا ہے، ظاہر سی بات ہے جہاں انسان کی آواز جو ہے بہترین آواز ہو تو وہاں انسان کو جو ہے وہ پذیرائی بھی ملتی ہے. استاد محترم کو اللہ پاک غریق رحمت کرے، حاجی منصور علی ملنگی صاحب کو، تو سنگنگ میں ان کو فالو کرتا ہوں میں، لیکن ان کی طرح گا تو نہیں سکتا ہوں، تو ان کو فالو کرتا ہوں. میں نے 3 سال پہلے ایک شو کیا تھا ادھر ملتان آرٹ کونسل میں، ملک فیاض اوان صاحب نے مجھے حکم دیا تھا تو میں گیا تھا. مطلب اس سے پہلے میں سنگر تو تھا، لیکن اس شو میں تقریباً 30 سنگر تھے، 29-30 گانے والے تھے صرف، باقی تو سب عوام تھی. لیکن مجھے 2 بار بلایا گیا ایک گانے کے لیے کہ پھر سناؤ پھر سناؤ پھر سناؤ. میں اٹھتا رہا، وہ بٹھاتے رہے. اتنی پذیرائی مجھے زندگی میں، مطلب ملتان آرٹ کونسل میں ملک فیاض اوان صاحب کے موجودگی میں ان کے بلانے پہ میں گیا تو ملی کہ سنگر مجھے کال کر کے کہتے تھے یار آج تو دھوڑ پاٹ کے رکھ دیتی ہے. صحیح. چلیں جی، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے اور آپ کے ہم نے مزیدار گیت بھی سنے، ہمارے ویورز نے بھی سنے، تو بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ الیکشن کی باتیں ہوئی، وکلا کی باتیں ہوئیں. تو آج کا ناظرین شو یہیں پہ ختم ہوا. آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.